अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग एंड टीचिंग सीरीज़ के अंदर आप सबको खुशामदीद। 4 चीज़ें जो बच्चा अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन से चाहता है, इसको डिस्कस करेंगे आज। हम में से हर शख्स की कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर तालीम जो है वो अपने बच्चों को दें, और हर शख्स अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हद्दुल इम्कान कोशिश भी करता है। लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है कि हम किसी बड़े स्कूल के अंदर बच्चों को डलवा कर और उनको अच्छे स्कूल भेजकर अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो गए, या ये डिग्री लेने के बाद, इस स्कूल से पढ़ने के बाद हमारे बच्चे कोई बहुत ज़्यादा जो है वो काबिल बन जाएंगे। बड़े से बड़ा स्कूल ले लें, उसमें हर बच्चा काबिल नहीं होता। चंद ही बच्चे होते हैं जो काबिलियत के झंडे गाड़ते हैं। छोटे से छोटा स्कूल भी ले लें, उसमें भी कुछ बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं। आप में से आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लिखे हुए हों और आज बहुत ज़्यादा कामयाब हों, और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बहुत बड़े स्कूल से पढ़ के निकले हों, लेकिन आज वो कोई खातिर-ख्वाह काम नहीं कर रहे, या यूँ कह लें कि नाकाम हैं। कामयाबी नाकामी ये सिर्फ़ स्कूल के टैग के ऊपर और स्कूल का जो करिकुलम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जिन पर हमें काम करना होता है। आज हम जिन 4 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, अगर तालीम के साथ साथ आपने इन 4 चीज़ों पर काम नहीं किया, यकीन जानिए आपके बच्चे की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले हम ये देखते हैं कि ये 4 चीज़ें कौन सी हैं, फिर ये देखते हैं कि अगर ये बच्चे में डेवलप नहीं हुई आपकी तरफ से या असातिज़ा की तरफ से, तो फिर बच्चे की ज़िंदगी तालीम के साथ और ये 4 चीज़ें ना हों तो फिर कैसी होगी। तो 4 चीज़ें जो तालीम के साथ बच्चा आपसे चाहता है, यानी अम्मी, अब्बू, मामा, बाबा ने स्कूल तो डलवा दिया, लेकिन अब मेरी मज़ीद 4 चीज़ें हैं जो मैं आपसे चाहता हूँ, आपका बच्चा आपसे चाह रहा है। क्या चीज़ें हैं? नंबर 1, आपका बच्चा चाहता है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, यानी आपके और आपके बच्चे के दरमियान एक ट्रस्ट का रिलेशन होना चाहिए, एतमाद का रिलेशन होना चाहिए। दूसरे अल्फाज़ों में अगर मैं कहूँ तो अपने बच्चे का एतमाद कभी ना तोड़िए। बच्चों के रोल मॉडल उनके माँ बाप और उनके असातिज़ा होते हैं। वो किसी हीरो और सुपर हीरो को बाद में जानता है, उसके नज़दीक कुल कायनात, उसकी इंस्पिरेशनल शख्सियात उसके माँ बाप और उसके असातिज़ा होते हैं। वो आप पर बेइंतहा भरोसा करता है। तो ये जो भरोसा है ये कभी भी नहीं टूटना चाहिए। ये टूटते कैसे हैं? ये टूटते हैं जब आप उनसे कोई कमिटमेंट करते हैं और आप ख़ुद पूरा नहीं करते। ये टूटते हैं जब वो कुछ कर दिखाते हैं और आप उनको जो है कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये टूटते हैं जब आप उनको एक थप्पड़ लगाते हैं। बच्चा कहता है कि वाह, आज मुझे उसने थप्पड़ मारा जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था, जिसको समझता था कि जो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसी ने मुझे थप्पड़ लगा दिया है। तो अब बाकी तो लोग थप्पड़ ही लगाते रहेंगे ज़िंदगी भर से। तो ये जो ट्रस्ट है, इसको किसी भी तरीके से आपने हमेशा अपने और अपने बच्चे के दरमियान कायम रखना है। अब सोचिए, आपने बहुत आला तालीम दी हो, बहुत अच्छे स्कूल में भी लगाया हो, लेकिन ये माइनस हो आपके और आपके बच्चे के दरमियान, तो ज़िंदगी कैसी होगी? आपके बच्चे का मुस्तक़बिल कैसा होगा? मतलब एक बच्चा जो अपने टीचर्स पे भरोसा नहीं करता, एक बच्चा जो अपने वालिदैन पे भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन वो बड़े स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसके पास डिग्री है, लेकिन उसके पास तालीम है,
بھروسہ وہ ان شخصیات میں سے کسی پہ نہیں کرتا، وہ آگے کسی پہ بھروسہ کرے گا؟ اس سے زیادہ معتبر شخصیات بتا دیجئے پھر، یا تو والدین یا اساتذہ، ان سے زیادہ کوئی معتبر شخصیت اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے۔ تو جب وہ ان جیسی شخصیات پر ہی بھروسہ نہیں کرے گا تو کس پہ بھروسہ کرے گا؟ تو اس کو کسی بھی طرح سے آپ نے مینٹین کرنا ہے، اپنے بچے پر بھروسہ کرنا ہے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے۔ دوسرا کام، ایک ٹیچر اور ایک والدین کی جو دوسرا کام جو بچہ چاہتا ہے اپنے اساتذہ سے اور اپنے والدین سے، وہ یہ کہ بچے کو ہمیشہ امید کی کرن دکھائیے، بچے کو نا امیدی نہ دکھائیں، بچے کو یہ نہیں بتائیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، بچے کو یہ بتائیے کہ بیٹا یو کین ڈو دس، کوئی بات نہیں، اس بار نہیں ہوا، آگے ہو جائے گا، یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو ڈو دس۔ بچے کو ہمیشہ، بچہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایسے والدین ہوں، ایسے اساتذہ ہوں جو مجھے ہر قدم کے اوپر امید کی شمع جلائے رکھیں، یہ امید کا چراغ میرے اندر سے بجھنے نہ دیں۔ یہ مجھے تعلیم تو دے رہے ہیں، مجھے اسکول تو بھیج رہے ہیں، لیکن سوچئے کہ اچھے اسکول، بڑے اسکول میں بھیجنے کے بعد اگر آپ نے اس کو امید ہی اس کی زندگی کی ختم کر دی کہ بیٹا تم تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ نالائق، اس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا، اتنا ٹائم لگایا، اچھے سے اچھا ٹیوٹر لگایا، اور اسی کے سامنے بیٹھ کے بولتے ہیں یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ میں جب یونیورسٹی دور کے اندر جو ہے وہ ٹیوشنز پڑھایا کرتا تھا، تو میں نے ایسے ہی ایک ٹیوشن کے اندر ایک بچے کا ٹیوشن میں نے لیا، کسی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اسکول میں پڑھتا تھا، اس کا نام لینا نہیں چاہوں گا میں۔ بچہ بہت شارپ تھا۔ ایک دن والدہ آئے دن شکایت کرتی تھی، ابھی تو نمبر کم آئے ہیں، ابھی تو اتنے کم ہیں، ابھی تو یہ۔ جب ٹیوشن لگا وہ تو اس وقت اس کے 85+ نمبر آیا کرتے تھے۔ ایک مہینے کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے وہ امپروو ہوتا 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 95 پر آ گیا۔ تو ایک بار 100 بھی لے کے آیا، کوئی اپریسیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اس کے بعد اچانک سے بچہ 90 مارکس لے کے آیا فائنل ایگزام، اور ان کی والدہ میرے پاس آ گئیں کہ فائدہ کیا آپ کو لگانے کا، اتنی محنت، اتنا ٹیوٹر لگائے، اور اس کے باوجود بھی 90 مارکس لے کے آیا، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، 4th کلاس کا شاید وہ بچہ تھا اس وقت، اور اس کے سامنے ہی اس بچے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا، میں نے کہا جب سے میں آیا ہوں کتنی مرتبہ اس کے 100 مارکس آئے؟ کئی مرتبہ آئے ہیں، تو کیا کریں؟ 95 مارکس بھی آئے ہیں۔ ہاں آئے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت آپ آئیں، اس وقت آپ نے اس بچے کو اپریشیٹ کیا؟ کہ نہیں، میں تو فائنل ایگزام کا ویٹ کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا جب آپ اس کی چھوٹی چھوٹی وکٹریز کو، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ نہیں کریں گی تو وہ پر امید نہیں رہے گا، فائنل تک پہنچنے تک اس نے نا امید ہی ہونا ہے۔ اور چونکہ آپ نے اتنی ساری سکسیس کے اوپر کوئی فیڈ بیک نہیں دیا، لہٰذا مزید اب آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ آگے یہ کہیں کہ یہ بچہ 90 کیوں لے کے آیا۔ یہ حق آپ کو تب ہوتا جب آپ تمام فیڈ بیکس کے اوپر بھی اس کو، تمام نمبرز پہ بھی اس کو فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھے نمبرز پہ آپ کچھ نہیں بولیں گی، خاموش رہیں گی، کوئی تعریف نہیں کریں گی، اور جب نمبر تھوڑے سے کم آ گئے، اور انفیکٹ 90 واز ناٹ اے بیڈ اسکور، یٹ ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ نہیں 100 ہی اچھا ہے۔ تو ایسے کئی والدین ہوں گے جو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کو ناکامیاں دکھاتے ہیں اور نا امیدی کے دلدل میں آہستہ آہستہ ڈھکیلتے جاتے ہیں، اور دنیا جہان کو یہ بتاتے ہیں ہمارا بچہ تو فلاں اسکول میں جاتا ہے، اسٹیٹس کو سمبل کے لیے وہ بڑے اسکول میں کرواتے ہیں، اور اس کے بعد بچے کو یہ نہیں دے۔ سوچ لیجئے اب اسکول کتنا بھی بڑا ہو بچے کا، اگر یہ نہیں ہے، بچے کے اندر امید باقی نہیں ہے، بچہ نا امیدی کا شکار ہے، تو سوچئے کہ وہ زندگی میں کیا کر پائے گا۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز کیا ہے کہ بچے کو ہر قدم کے اوپر امید کی شمع جلانا اس کے اندر۔
بچے کو بتانا کہ ہاں یس یو ڈیڈ اٹ، یس یو آر گوئنگ ویل، یس ونڈرفل، تم کر سکتے ہو، تم آگے بڑھ سکتے ہو، تم جا رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں امید ہے، ہمیں بھروسہ ہے، ایسے جملے بچے کے ذہن میں بار بار ڈالنا. کیونکہ ناکامی کی باتیں اور نا امیدی کی باتوں سے اس نے بہت اچھا نہیں پڑھ لینا ہے، اس سے تو الٹا آپ نے اس کو ڈھکیلنا ہے نا امیدی کے دلدل میں. تیسری چیز، تیسرا کام کیا کرنا ہے، یہ تیسری چیز جو بچہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہے بچے کے اندر چھپی ہوئی مہارتوں کو نکالنا. مطلب تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر کئی طرح کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں. مطلب جو پڑھنے لکھنا ہوتا ہے نا، یہ ذہن ہے، اس کے اندر بہت سارے ٹیلنٹ ہیں. اس کے اندر ایک خانہ ایسا ہے جو بچوں کو اچھے گیمز کھلاتا ہے. اس میں ایک خانہ ایسا ہے دماغ کا جو خلیہ جو کام ہی صرف سوچنے کے اوپر کرتا ہے، بچے امیجن بہت اچھا کر سکتے ہیں. ایک خلیہ جو ہے، ایک حصے کا کام ہے کہ وہ لاجیکل ہے، بچے کو لاجک بتاتا ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے. ایک آرٹ سکھاتا ہے اس کو کہ آرٹس کیسے بنتا ہے، ڈرائنگ کیسے ہوتی ہے. تو اس کے ملٹیپل فنکشنز ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے کہ 2 اور 2 4 لکھنے والا بچہ انٹیلیجنٹ ہے، اور جو بچہ اب خیالات کی دنیا میں ہے وہ ڈم ہے، وہ فضول بیٹھا ہوا ہے کلاس میں ٹائم پاس کر رہا ہے. جو بچہ دوڑ رہا ہے اس کا کھیل میں ہی انٹرسٹ ہے، پڑھائی وڑائی میں انٹرسٹ نہیں ہے. ایک دماغ کے کئی فنکشنز ہیں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ٹیچر اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے. بچے ہم سے چاہتے ہیں کہ اس کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلنٹس کو باہر نکالا جائے. یہی وجہ ہے کہ اسکول میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں کئی ٹیلنٹ باہر نکل کے آتے بھی ہیں. لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور انڈیویجول ایفرٹس نہیں ہوتی ہیں زیادہ تر اسکولز کے اندر. ایک اوپن کال ہوتی ہے، ہاں بھئی کون کون اسپیچز میں حصہ لے گا، ہاں بھئی کون کون اسپورٹس میں حصہ لے گا. اس کے باوجود بھی کئی لوگوں کا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ چھپا رہ جاتا ہے. اس کی میں لائیو ایگزامپلس دیتا ہوں. آئی واز ان کلاس 6 آئی گیس اور 7، اور مجھے بچپن سے لوگوں کے سامنے بولنے کا، اسپیچ دینے کا بڑا کریز تھا، بڑا شوق تھا کہ میں کبھی اسپیچ دوں. اور بچپن سے کلاس 7 تک غالباً میں آ چکا تھا، میں نے کبھی اسپیچ نہیں کی، میں اسٹیج پر ہی نہیں جا پایا. خواہش کو کچل رہا تھا اپنے اندر. کیوں؟ کیونکہ کبھی کسی نے میرے اس ٹیلنٹ کو پہچانا نہیں، مجھے میری پیٹھ نہیں تھپتھپائی، مجھے پش نہیں کیا کہ آصف گو اہیڈ. میں اسی کا ویٹ کرتا تھا. بس بچہ تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی. ایک دن کیا ہوا کہ ہماری انگلش کی ٹیچر تھیں، انہوں نے ایک پیپر کے اوپر اسپیچ لکھی اور مجھے پکڑا دی. جس کی اسپیچ تھی بیسیکلی وہ ایبسنٹ تھا بچہ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو یہ اسپیچ دینی ہے. میں نے کہا بس اتنی جلدی کیسے تیاری، میں نے زندگی میں کبھی اسپیچ نہیں دی، میں تو نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کل کر لینا، 1 دن کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے ہیں، دیکھ کے پڑھ لینا. میں نے سارا دن کوشش کی ان کو کسی طرح سے وہ پیپر واپس کر دو. گھر آ گیا، گھر پہ پریشان، گھبراہٹ، جو انزائٹی ہوتی ہے پریزنٹیشن انزائٹی، اس کا میں شکار ہو گیا. رات بھر یاد بھی کر رہا ہوں، نیند بھی نہیں آ رہی. دوسرے دن چھٹی کر لی اسی چکر میں. تیسرے دن گیا، ٹیچر نے کہا کوئی بات نہیں، آج دے دیجیے. وہ پیچھے نہیں ہٹی یہ ڈیسیشن لے کے. بس وہ یہ ایسی سچویشن تھی کہ بس دھکا دے دیا پانی میں اور اب تیرو، کچھ بھی کرو، یو ہیو ٹو سوئم. جب اس سچویشن ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہو گئی تو وہ جو میرے اندر کی خواہش تھی نا وہ مجھے کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہی تھی، کرو، کیونکہ دل چاہتا تھا. میں نے وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اسپیچ دی، اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں بنا ہی شاید اس کام کے لیے ہوں. اور پبلک اسپیکنگ آج میرا پروفیشن ہے، آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں. کبھی بھی نہیں بول پاتا اگر میری وہ ٹیچر مجھے وہ پیپر نہیں پکڑاتی
اور میری مہارت کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی. ایسے کئی بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے بھی ایسے ہوں جن میں ایسی خواہشات تڑپ رہی ہوں اور وہ ویٹ کر رہے ہوں کہ کوئی آئے ان کو اور تھوڑا سا سہارا دے دے، کوئی ان کو تھوڑا سا بولے نہیں نہیں بیٹا کر لو، اور پھر دیکھیں. اس کے بعد وہ اسپیچ میری اتنی مقبول ہوئی اسکول کے اندر کہ مجھے اپنی کلاس کے علاوہ کئی کلاسز کے بچے مجھے بریک ٹائم میں آتے اور مجھے شاباش دے کے جاتے اور کہتے کہ آج تک ہم نے ایسی اسپیچ نہیں سنی. جتنے جوش اور ولولہ آپ کے اندر، وہ کیوں تھا جوش اور ولولہ؟ کیونکہ بچپن سے ایک خواہش تھی جو پک رہی تھی لاوی کی طرح، وہ ایک دم سے نکلی گئی تو ٹیلنٹ باہر آیا. اس کے بعد ایوری ویک مجھے 2 اسپیچز دینی ہوتی تھیں اسکول کے اندر، اور ہنڈریڈس آف اسپیچز میں نے دی. اور اس کے بعد کئی آج تک کا سلسلہ جاری ہے. کتنے ہی انسٹیٹیوٹس ہیں جس کا میں شاید گن بھی نہیں سکتا جہاں میں اپنی اسپیچز دے چکا ہوں. ایسے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیجیے، اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو نکالیں. اب سوچئے اگر میں خالی تعلیم پہ ہی فوکس کرتا تو آج میں وہ نہیں ہوتا جو میں ہوں. میں ایک آرڈینری زندگی گزار رہا ہوتا، کیونکہ میں اس پبلک اسپیکنگ کے شعبے کے اندر اللہ نے مجھے بے انتہا مقبولیت دی اور میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اپنی جاب سے. مجھے لگتا ہے کہ میں اچھے گریڈز لا کے یہ مہارت، یہ شہرت نہیں حاصل کر سکتا تھا جو میں آج کر رہا ہوں. آپ لوگوں کی لاتعداد دعائیں روزانہ مجھے مل رہی ہوتی ہیں. اب سوچئے کہ بچے کے اندر یہ نہ ہو، کمپیٹنس اس کا دم توڑ جائے اور وہ صرف گریڈ کے چکر میں ہی لگا رہے، تعلیم تعلیم تعلیم، اور A گریڈ A1 گریڈ آ جائے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کس کام کے لیے بنا تھا اور A1 گریڈ کے چکر میں وہ کیا بن گیا. تو بچہ ہم سے جو چیز چاہتا ہے، اب آپ میں نے ایک ایک چیز بتا دی کہ اس کو مائنس کر دیں تو کیا ہوگا، اس کو مائنس کر دیں تو کیا ہوگا، کمپیٹنس کو مائنس کر دیں تو کیا ہوگا. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے سیلف ورتھ. بچے کی جو ورتھ ہے، بچہ چاہتا ہے کہ میرے اساتذہ، میرے والدین میری ورتھ کو پہچانیں. ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں وردی ہوں، میری ایک ورتھ ہے اور لوگ اس کو پہچانیں. بچہ بھی یہ چاہتا ہے. کیسے پتہ چلے گا بچے کو کہ میری ورتھ کو پہچانا جا رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اس کی اس نیڈ کو فلفل کیا جا رہا ہے؟ ریوارڈز اینڈ ریکگنیشنز کے ذریعے اس کو ریوارڈز دیجیے. اس کے ٹیلنٹ کو اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو ریوارڈز دیجیے. میں ایسے کئی والدین کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی سکسیس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، ان کو کوئی ریوارڈ نہیں دیتے. بولتے ہیں جب کوئی بہت بڑا کام کرے گا نا تب جا کے اس کو اپریشیٹ کریں گے، ابھی اپریشیٹ کریں گے تو پھیل جائے گا. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا بھی ذہن ہے. ایسے باسز کو میں جانتا ہوں جنہیں لگتا ہے کہ امپلائی کی جو ہے وہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، سر پہ ناچیں گے، اور پھر وہی امپلائی بہت جلد ان کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیلف ورتھ نہیں ہوتی جہاں پر. تو پھر بہت سارے لوگ وہاں پر نہیں رکتے. بہت سارے لوگ سیلف ورتھ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کے لیے نہیں. پیسہ تو کہیں سے بھی مل جاتا ہے، کمانے والا ہو تو پیسہ کہیں سے بھی کما لے گا. لیکن بہت سارے لوگ بہت ساری آرگنائزیشن کو اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ ان کی سیلف ورتھ کو پہچانا جائے. اور جہاں پہ سیلف ورتھ کو نہیں پہچانا جاتا تو پھر اس دنیا میں بہت ساری آرگنائزیشن ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں. خیر، تو اپنے بچوں کو ریوارڈز اینڈ ریکگنیشنز بھی دیجیے. اسکول والدین پہ ڈیپینڈنٹ تو خیر نہیں ہوتے، وہ والدین اسکول پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ اسکول ہی دے گا فرسٹ پوزیشن کا ایوارڈ. کبھی آپ بھی کوئی شیلڈ بنا کے دیجیے نا. میں نے تو آج تک کوئی ایسے والدین نہیں دیکھے بھائی جنہوں نے اپنے بچے کو کوئی شیلڈ بنا کے دی. انہیں لگتا ہے شیلڈس جو ہوتی ہیں نا، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن، یہ صرف اسکول والوں کی ذمہ داری ہے. یہ جب اسکول میں نمبر آتے ہیں تبھی دی جاتی ہے. یہ جب اسپورٹس میں کوئی جیتتا ہے تبھی اس کو میڈل پہنایا جاتا ہے. کبھی والدین بھی اپنے بچوں کو کسی اچھے کام کے لیے
ریوارڈس دے سکتے ہیں، کوئی شیلڈ بنا کے دے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا جو بھی بہتر طریقہ آپ کو لگتا ہو، بچے کو یہ بتائیے کہ وہ ورتھ رکھتا ہے. سوچیے اب اگین اس کو مائنس کر کے کہ اگر یہ نہ ہو، تعلیم بہت ہو، سیلف ورتھ نہ ہو بچے کی، بچہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، بیکار سمجھے، دھرتی پہ بوجھ سمجھے، کیا وہ کامیابی حاصل کر پائے گا؟ کیا وہ آگے بڑھ پائے گا؟ یقیناً آپ کا جواب بھی ہوگا نہیں. تو تعلیم اور تربیت کے ساتھ اگر یہ 4 چیزیں آپ نے نہیں دی تو آپ نے اپنی بچوں کو برباد کیا، میں یہ سمجھتا ہوں. اور یا ایک آرڈینری لائف دی، ایکسٹرا آرڈینری لائف کے لیے آپ کو یہ 4 چیزیں بھی دینی ہوں گی. امید ہے یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو. مزید والدین تک اس لیکچر کو پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اس پہ جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ہمیں لازمی دیجیے. آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، آپ کے سوالات پہ ہم مزید ویڈیوز بھی بناتے ہیں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.